मखदूम देखने हो तो दाता अली अजवेरी को देखो। मरकद ऊ पीर संजर रा हरम, खाक पंजाब अज दमे ऊ जिंदा गश्त, सुबह माँ अज महर ऊ ताबिंदा गश्त। फरमाया पंजाब के अंदर जितना भी आपको रूहानियत के फ़यूज़ व बरक़ात नज़र आ रहे हैं वो हज़रत सैयदना दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से हैं। और फरमाया इकबाल के कलाम में भी अगर रूहानियत है तो ये भी दाता साहब के लंगर की बरकत है। हज़रत दाता साहब पक्के ठक्के सैयद हैं, नजीब व तरफ़ैन, हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपका नाम अली है, दाता साहब का नाम क्या जी? अली है। आपकी कुन्नियत अबुल हसन है। आपका लक़ब हुजवेरी है क्योंकि महल्ला हुजवेर गज़नी में आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम उस्मान था और वो हसनी सैयद थे, और इब्तिदाई तालीम आपने गज़नी में हासिल की और फिर आप चलते हुए बर्रे सग़ीर लाहौर में आए। तकरीबन 500 हिजरी में आपका विसाल होता है और आपका मिज़ार मुबारक भाटी के करीब है। आपने किताब लिखी है जी कश्फुल महजूब। कशफ का मतलब होता है उठा लेना, और महजूब कहते हैं पर्दों को। कश्फुल महजूब का मतलब है पर्दों को उठा देने वाली किताब। अब इससे मुराद कौन से पर्दे हैं? पर्दे दो तरह के हैं। दाता साहब फरमाते हैं एक हिजाब रीनी है, एक हिजाब गैनी है। एक वो पर्दा है जो मुस्तकिल पड़ जाता है, उसको कोई उठा नहीं सकता। जब इंसान के दिल पर पड़ जाए उसे हटाया जा ही नहीं सकता। ये कौन सा पर्दा है? अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में फरमाया ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबि, होकर साफ कर देते हैं। फरमाया ऐसे ही जब किसी के दिल पर गुनाहों का दाग पड़ जाए, मेरी किताब कश्फुल महजूब पढ़े, ये दाग दूर करके उसके दिल में नूर पैदा कर देगी। जैसे एक जंग आलूद शीशा है वो साइकिल से, जैसे हम नमाज रोज़े के मसाइल आपके सामने रमज़ान की इब्तिदा से डिस्कस करते रहे, ऐसे ही कुछ आकाम हैं जिनका ताल्लुक़ बातिन से है और उसको तसव्वुफ़ कहते हैं। तसव्वुफ़ क्या है? न कोई बखल्क सिद्क बहक, मखलूक से नेकी करना और रब से सच बोलना, इसे कहते हैं तसव्वुफ़। अल्लाह से सच बोलने का मतलब क्या है? ये ज़रा मुश्किल होता है। हम नमाज पढ़ें और हम कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी बात करते हैं, और ज़हन किसी और तरफ गया हुआ है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, या अल्लाह तू अज़ीम है, और ज़हन में है कि भी जाके सोना भी है, अभी ड्यूटी पे भी जाना है। इसका मतलब हम अल्लाह से सच नहीं बोल रहे, हम तो सिर्फ ज़ुबान से कही जा रहे हैं सुबहान रब्बियल आला। अगर हम उसको दिल से कह रहे होते तो हमारे दिल में उस रब के आला होने की खशियत भी मौजूद होती। ये चीज़ तसव्वुफ़ पैदा करेगी आप में, और मखलूक से नेकी और रब से सच बोलना। इसमें दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो तसव्वुफ़ की बुनियाद बनाई वो कुरान की आयत है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया अल्लाह के बंदे ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, आजिज़ी से। इसलिए पहला जो उसूल है वो आजिज़ी है। कभी भी तकब्बुर ना करें, कभी भी सर उठा गए, ये शैतान, ये नफ्स आपको मुब्तला करेगा, आपके पैसे, दौलत, घुमंड, किसी भी चीज़ में। आजिज़ी सबसे पहली चीज़ है। अल्लाह वाले चलते ही आजिज़ी से हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून, और सबसे ज़्यादा मुखालफत भी उन्हीं की होती है। लेकिन दाता साहब फरमाते हैं ये मुलामत आपके दर्जे की बुलंदी का सबब बन जाती है। जब मखलूक मुलामत करती है ना, तो ये मुलामत जो है ये भी ज़रूरी है, करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तसव्वुफ़ असल में क्या है? नफ्स की सारी लज्जतों को छोड़ देना, यह तसव्वुफ़ होता है। नफ्स क्या है? जैसे आपको नमाज खानी बुलंदी अता फरमा देता है, इसलिए तसव्वुफ़ नफ्स की हर ख्वाहिश को तर्क कर देने का नाम है, जिससे इंसान में रूहानियत के जज्बात पैदा होते हैं।
اسی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ذکر کیا اور واضح کیا کہ جس وقت آپ کسی نہ کسی طرح روحانیت کے درجے میں چلتے ہیں تو روحانیت کی سب سے بہترین غذا ملامت ہے، یعنی لوگوں کے طعن و تشنیع اور گالیاں سننا یہ روحانیت کی سب سے مفید غذا ہے۔ داتا صاحب اس میں اپنی ذات کو خود پیش کرتے ہیں، فرماتے میرا ایک روحانی معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں گیا تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں جا کے میں نے 40 دن لگائے ہوئے، لیکن وہ روحانی مسئلہ نہیں حل ہوا۔ فرمایا میں واپس آ رہا تھا، اس وقت سرائے تھی، مسافر خانے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ فرماتے گرمی کے دن تھے، میں آیا تو اندر کچھ لوگ بیٹھے تھے، جبے کبے اور پیسہ دولت، اور فرماتے میرے پاس جگہ نہ تھی، میں کونے میں بیٹھ گیا، سادہ سے کپڑے، انہوں نے کہا یہ کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے، وہ خربوزے کھائیں اور چھلکے اٹھا کے مجھے ماریں، خربوزے کھائیں اور چھلکے مجھے ماریں۔ فرماتے ہیں یہ جو ان کا عمل تھا وہ میرا روحانی درجہ جو مجاہدے سے 40 دن میں حل نہیں ہوا، یہ چند منٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ملامت ہے یہ ضروری ہوتی ہے، اس ملامت سے روحانی درجوں میں بلندی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا مزید قرب ملتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بس مستقل مزاجی آپ میں ہو اور شریعت کی اتباع ہو، آپ نے رب سے نہیں لو توڑنی، وہ لو لگی رہے، اور مستقل مزاجی، یہ سب سے بڑی سے ہم کہتے ہیں استقامت۔ میں نے قول پڑھا الاستقامت فوق الف کرامہ، استقامت 1000 کرامت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، جس چیز پہ آپ ڈٹ جائیں اور اس پہ قائم رہیں، استقامت، اور پھر شریعت کی اتباع کریں اور مخلوق خدا کی ملامت کی پھر پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ درجہ آپ کو عطا فرما دے گا جس کی وجہ سے روحانیت میں آپ کا اعلیٰ ترین منصب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں صوفیہ کرام کے چند اقوال ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے، ہم ظاہری چیزوں کو تو بڑے اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں ہمارے کچھ باطنی امور بھی ہیں، جب تک ہم ان باطن کے امور کو ٹھیک نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اللہ کی بارگاہ کا وہ خالصتاً قرب نہیں پا سکتے۔ باطنی امور کے اندر جب تک آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کر لیں گے اس وقت تک پھر آپ وہ مقام نہیں پا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خاص طور پہ عطا فرمایا ہے۔ مثلا آپ جب عبادت کریں گے آپ کا نفس آپ کے دل میں یہ پیدا کرے گا واہ جی واہ آج تے رات تو 500 درود پڑھ لیا ہے، تیری تے بخشش ہی ہو گئی۔ آج نماز پڑھی ہے آپ نے فجر کی، واہ جی واہ، یہ نفس کہے گا کمال ہو گیا جی، تم تو اللہ کے ولی بن گئے ہو۔ یہ نفس کا خیال اور شرارت ہے۔ آپ جتنا بھی عمل کرتے جائیں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں یا اللہ میں تیری بندگی کا حق کیا ادا کر سکتا ہوں، پروردگار میں تو چند لمحے بھی خالص اور خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں تو نہیں جھک سکا، یہ عبادتیں کی ہیں تیری توفیق سے، یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ یہ عجز ہے، وگرنہ اگر آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا یا یہ چیز آپ کے اندر آ گئی کہ میں نے تو جناب جی رمضان کی ساری تراویحیں پڑھی ہیں، مجھ سے بڑا کون ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے جو آپ کو گمراہ کر دے گا۔ ایسے ہی آپ روزے رکھ رہے ہیں، جی میں نے روزے رکھ لیے اب تو میں اس کی بارگاہ کا قرب پا چکا ہوں، ایسا نہیں۔ عمل کرتے جائیں اور اس کو بھولتے جائیں اور اللہ رب العزت سے بس لو لگائے رکھیں کہ پروردگار جو کچھ میں کر سکا تیری توفیق اور عطا سے ہے، یا اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، حق تو میں ادا نہیں کر سکا، بس تیری رحمت سے ہی سوال ہے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قیام اللیل، یہ صوفیہ کرام کا خصوصی وصف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے، اتنا کھڑے ہوتے ہمارے آقا کہ سرکار کے پاؤں سوج کر اتنے موٹے موٹے ہو گئے، سوج گئے کھڑے ہو کے، میں نے جیسے رات کو بتایا قیام کرتے، نفلوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں پیارے آقا آپ اتنا قیام نہ کیا کریں، آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں، اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں، اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں پچھلوں سب کو معاف کر دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عائشہ
کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے اصل چیز جو انسان جب اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کی عادت بنائیے، یہ آپ کے اخلاق اور باطنی احوال کو سنوار دے گا۔ اور فرمایا کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، اس لیے کہ جب آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، نہ نماز میں خشوع خضوع رہتا ہے اور نہ ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے ذرائع آپ کے پاس رہتے ہیں۔ آپ کو تو نفس نے اس طرح دنیا کی لذت میں ڈال دیا کہ جو رکاوٹ تھی وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے دل میں پیدا ہو جائیں گی۔ لہذا کم کھانا، کم گفتگو، کم سونا اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے لو لگائے رکھنا، یہ عمل آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آخری عشرہ ہے جی، اور ہم نے کوشش کرنی ہے تھوڑا سا اپنی زندگی کے معمولات میں سے ہٹ کر اس کی طرف ذرا توجہ کیجئے۔ آخری عشرے کو اس طرح گزاریے کہ جب یہ عشرہ مکمل ہو تو باطنی احوال بھی بدل چکے ہوں اور نماز کی لذتیں بھی بڑھ چکی ہوں اور رب قدوس کی بارگاہ کا قرب بھی آپ کو نصیب ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک کام میں نے رات کو بتایا تھا، آپ سب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ روزانہ اللہ کا نور اترتا ہے آسمان سے، جو ہر ایک کے دل سے گزر کے جاتا ہے۔ جو تو کافر ہیں اسے تو ویسے ہی پلٹ جاتا ہے۔ ایمان والوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ دل اس نور کو آبزرو کر لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ۔ آپ نے بزرگوں کا سنا ہو نا، نفی اس بات دا پانی ملیا۔ وہ نفی اس بات کیا ہے؟ نفی کہتے ہیں لا، اس بات کہتے ہیں الا اللہ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کا نصاب ایسے پورا کرتے ہیں کہ آپ نے کلمہ طیبہ سے شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ نے صرف یہ کہنا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کاؤنٹر رکھ لیں اور ساتھ ساتھ دباتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، پڑھتے پڑھتے جب آپ درمیان میں اگر کوئی چھوٹی موٹی گفتگو کرنا پڑے تو کر لیں، لیکن جب آپ نے بند کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آخری، اور اس کو پھر نوٹ کر لیں میں نے اب کتنا پڑھا۔ یہ آپ کو کثیر پڑھا جائے گا۔ یہ جب 70,000 ہوگا تو آپ کا ایک نصاب ہے، یعنی ہم نے 21 مرتبہ 70,000 مرتبہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیے گا آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ نصاب سارے پورا کریں، ٹھیک ہے۔ آخری عشرہ ہے، اگر رہ بھی گیا تو آپ رمضان کے بعد بھی کر لیں، اس کو یعنی جاری کر لیں، شروع کر دیں۔ آپ یوں سمجھے پٹڑی پہ آ گئے تو پھر دیکھیے آپ کو نماز کی لذتیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ذکر کریں یہ لا الہ الا اللہ کا، چلتے پھرتے ڈیوٹی پہ جہاں بھی ہیں آپ اپنے ہاتھ میں کاؤنٹر رکھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں۔ اور اس کے ساتھ درود پاک۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو روحانیت میں اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی درود پاک آتا ہے تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں یا آپ کے۔ لیکن ہم نے درود ابراہیمی کو الگ سے پڑھنا شروع کیا ہے، جو 27ویں تک ہم نے 1.25 لاکھ پڑھنا ہے، اس میں بھی آپ کو روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سنتوں کا میں نے بتایا، فجر کی جو 2 سنتیں بھی ہم نے پڑھی، اسی طرح ظہر کے بعد والی 2، پھر مغرب کے بعد والی 2 اور عشاء کے بعد والی 2۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون بسم اللہ کے ساتھ، پھر بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء، پھر بسم اللہ پڑھ کے تبت یدا، یہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ احد، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ عصر کی جب آپ نے سنتیں پڑھنی ہیں تو عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ یہ 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو پوری اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں 4 مرتبہ سورہ عصر پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، بسم اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 2 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ۔ اس طرح آپ نے سورہ عصر جب پڑھنی ہے تو عصر کی سنتوں کا فائدہ کیا ہے؟ قبر میں آپ کو نہیں کہنا پڑے گا یہ میرے آقا ہے، سرکار آگے بڑھ کے کہیں گے یہ میرا پیارا امتی ہے،
میں اسے جانتا ہوں، یہ عصر کی سنتیں پڑھتا تھا۔ عصر کی سنتوں کا یہ فائدہ ہوگا، اس کو لازمی کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی اب بھی اور رمضان کے بعد بھی سورہ عصر کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے ابھی نماز کے بعد اگر وقت ملے، جیسی سورج نکلتا ہے تو 20 منٹ بعد اشراق کے 2 نفل پڑھیں۔ اشراق کے جو 2 نفل ہوتے ہیں اس میں وہ آیات پڑھی جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان، جیسے پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیں، دوسری رکعت میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، یا سورہ البقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، یہ اشراق میں۔ اور چاشت پھر اس کے 1 گھنٹے بعد چاشت ہوتی ہے، 2 کر کے 4 رکعت چاشت کے پڑھ لیں، اور اس کے اندر بھی کوشش کریں جو اللہ کی قدرت والے یا سورہ حشر کی آخری آیات ہے وہ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم جو صورت آتی ہے وہ پڑھ کے 4 رکعت چاشت کی پڑھ لیں۔ عموماً جیسے ڈیوٹی پہ، ہم بھی ڈیوٹی پہ، میں نے ابھی کالج چلے جانا ہے، وضو کر کے گھر سے چلے جاتے ہیں، کالج کے اسٹاف روم میں جا کے ہم نے جائے نماز رکھا ہے، وہاں جا کے چاشت پڑھ لیتے ہیں، اور یہ آپ روٹین میں بنا لیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، ٹھیک ہے نا، یعنی زندگی کا جو حصہ بن گیا، تو پھر آپ جہاں بھی ہیں چلتے پھرتے آپ کو پتہ نہیں چاشت کا ٹائم، چلو یہ 2 نفل پڑھ لی۔ آپ اشراق گھر سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، یعنی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر لیں، تو اس طرح یہ نماز نفلی ہیں، اس سے آپ کو روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور روحانیت میں اضافے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ مغرب کے بعد اگر 6 نفل اوابین کے پڑھتے ہیں تو یہ انسان کے دن کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے معافی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ہم نے نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، آپ تک آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو الفاظ کی نماز تھی، اب ہم تھوڑا سا آپ کو باطنی نماز کی طرف لاتے ہیں۔ مثلا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، فجر کی نماز ہی ہے، تو آپ نے پورا دل میں ساری توجہ کو ہٹا کر جب نیت کرنی نا 2 رکعت نماز فرض فجر کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، بندگی خدا کی، منہ طرف قبلہ، تو پوری توجہ ڈائریکشن ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تصور لے کے آئیے جیسے عرش الہی ہے، اس پہ اللہ رب العزت کا جلوہ موجود ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے اب سجدہ ریز ہوں گے، وہ ہیبت، وہ کیفیت آپ کے دل میں ہو، پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ اپنی وضع پہ رکھ کے کانوں کی لو تک اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، کائنات کی ہر چیز سے سب سے بڑی ذات، زور سے باندھ لینا ہے، زور سے، اور جب ایسے باندھ لیں گے زور سے ٹائٹ کر کے، لاؤ پھر کوئی خیال نکل کے دکھائے، بالکل ہے ناف سے آپ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا ہے ناف سے نیچے، تو خیالات بند۔ اب آپ نے جو ثنا پڑھنی ہے، تلفظ بھی ٹھیک ہو اور اس کا ہمیں معنی اور ترجمے کی طرف آپ جائیں گے۔ مثلا جب سب سے پہلے آپ نے لفظ پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، تو معنی بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس میں جو مسٹیک ہیں، بعض لوگ وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ غلط ہے، وتبارک اسمک کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ بعض لوگ نے ایک انداز میں یاد کیا ہوتا ہے بچپن سے، وتبارک اسمک وتعالی جدک، یہ غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ایک تو لفظ میں ٹھیک کرنا ہے۔ اب لفظ نہیں صرف کہنے، آپ نے اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ پھر پڑھیں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کیا مطلب ہے جی؟ یہ بھی ساتھ دہرا دیجئے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتنی پیاری ثنا ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت ڈوب جائیں، ایسے کہ آپ اللہ سے عرض کر رہے ہیں یا اللہ سبحانک اللہم، تو ہی پاک ہے، اس انداز میں۔ پھر یہ آپ کو باطنی نماز کی کیفیت شروع ہوگی
کہ آپ اللہ سے کیا رہے ہیں، پھر کوئی خیال ادھر سے ادھر جا کے دکھائے. ٹھیک ہے، تو پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں اور آپ نے اس کو آج سارا دن یاد کرنا ہے معنی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ نمازیں اگر ہو سکتی ہیں تو آج منگوا لیجئے گا، آپ اپنے گھروں میں رکھ لیں تاکہ آپ کے پاس بھی ہو، ایزیلی آپ کے لیے آسانی ہوگی. جی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، میں تیری حمد کرتا ہوں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ لفظ آپ نے جب ادا کرنے ہیں تو معنی آپ کے دل میں ہو کہ میں اپنے رب سے کیا کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. آج سے آپ نے اپنے رب سے باتیں کرنی ہیں. نماز میں صرف اپنے رب سے ایسے تعلق جوڑنا، یا اللہ تیری ہی ذات سب سے بلند. جب آپ اپنے رب سے باتیں کرنا شروع ہوں گے اس طرح تو دیکھیے پھر آپ کی نماز کی لذت کیا ہے. آج پہلا دن تھا، ہم نے تھوڑا سا آپ کو بھی انٹروڈکشن کروایا. آگے انشاءاللہ اگلے دنوں میں اسی طرح ہم اس کو لے کر چلیں گے. کوشش کریں، آج کے بعد ہمارے صرف 9 دن رہ گئے، اپنے بچوں کو بھی احباب کو بھی لائیے تاکہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ ہم پہنچا سکیں. یا نبی سلام